हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। जो अभी एक खबर आई है कुछ देर पहले, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को मतलब जिस तरह ऑफिसेस और वो सारी जगह और इंस्टीट्यूशंस स्कूलें होते हैं, इस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स भी मतलब ऑपरेशनल होते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, और कुछ मंडे टू सैटरडे भी होते हैं। लेकिन अभी एक खबर आई है कि कुछ थ्रेट्स मौसूल हुई। पहले तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को शट डाउन किया गया, जिसमें से डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, उसको बंद किया गया। उसके साथ ईयर यूनिवर्सिटी है, उसको बंद किया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, उसको बंद किया गया। शुरू में तो सुबह-सुबह ये अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान हुआ कि बाकी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेमिसेस ऑफ इस्लामाबाद विल बी क्लोज्ड फॉर अ वीक ऑलमोस्ट। क्या होता है और क्या खबरें आई हैं, क्या थ्रेट्स आई हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी इस्लामाबाद की। वैसे तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि एक जो रिपोर्ट्स आई हैं इंटेलिजेंस की, उसके मुताबिक एक फीमेल जो अ, जिसे कहते हैं कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लॉन्च किया है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बना सकती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया, 3 यूनिवर्सिटीज़ को किसी एक को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स आती है कि इस जगह पे ज़्यादा खतरा है। लेकिन क्योंकि जब सिक्योरिटी इदारे उनका फ़ोकस वहाँ पे होता है, तो उसके साथ फिर एकदम से कोई चीज़ होती है और कहीं और वो अपना काम कर जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से रिपोर्ट इंटेलिजेंस इदारों ने और पुलिस ने रिलीज़ की है, ये ज़रूरी नहीं है कि बताया ये जा रहा हो और कोई और निशाना ना बन सके। हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है कराची यूनिवर्सिटी की, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है एपीएस पेशावर की, और इस तरह की बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर की। यानी ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी-बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली हमारी इस हिस्ट्री का हिस्सा है, हमारे माज़ी का हिस्सा है, जिसमें ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन अ, अफ़सोस होता है कि इतनी जानें गँवाने के बाद, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद कि लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, बहुत मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी, पूरा पाकिस्तान लहूलुहान हुआ, और उसके बाद फिर भी यानी अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस किस्म की उस उनके हवाले से थ्रेट्स आ रही हैं कि हम इसको निशाना बना सकते हैं। और यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाने की अगर हम बात करें, तो आप किसी को अगर ऐसा है कि आप उनके हाथ और पाँव काट रहे हैं, क्यों चलने पे नहीं, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो फ्यूचर होता है किसी भी कंट्री का, वो स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में होता है। उन्होंने आगे जाकर उस कंट्री को रन करना होता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन पहले ही, अभी 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 44% से ज़्यादा हमारे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, वो स्कूल से बाहर हैं। अब अ, ये वाली चीज़ें कि वो स्कूल से बाहर हैं, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर जो स्कूल के अंदर है या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, अब उनके लिए इस किस्म की थ्रेट्स आके उनके ऊपर भी उनका, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स करीब हैं, फ़रवरी एंड और मार्च पूरा मंथ जो होता है, तो ये स्कूल कॉलेजेस भी और सम टाइम जो है वो आपका जो स्प्रिंग जो सेमेस्टर होता है या ऑटम होता है, उसके भी फाइनल एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम पे कि एक तरफ तो हम इकोनॉमिक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं,
بڑی بڑی باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ نہیں جی اسٹاک ایکسچینج کو یہ ہو گیا تو ڈالر کو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا ڈمکا ہو گیا، لیکن ایسی صورتحال میں یہ والی چیزیں پھر ہمارے نیبرنگس کے ساتھ بہت سارے کلیشز وہ بھی چل رہے ہیں، اور ایک چیز اور بھی چل رہی ہے کہ الیکشن، حالانکہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک جیسے مذاق والا ہے، مذاق لگتا ہے، یقین کریے اب اس 2024 کا الیکشن تو بالکل ہی مذاق لگ رہا ہے، ویسے ہم 2018 کو کہتے تھے لیکن اس سے زیادہ مذاق والا یہ لگ رہا ہے، تو اس کو پوسٹ پون کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ جی ایران کے ساتھ جو ٹینشن کریٹ ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں تھی، چلے 1% ہو سکتے ہو نہ ہو، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کا جو سچویشن ہے کہ آپ کہیں کہ جی اتنے بڑے بڑے خطرے ہیں تو اس میں الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ الیکشن ایک ایسا پروسیس ہے اگر فری اینڈ فیئر ہو تو، اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک طرف ہمارے ہاں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ کوئی جو ہے وہ آن لائن کوئی چیزیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی چلو جی شٹ ڈاؤن کر دو، یار پاکستان کا بہت نقصان ہو چکا ہے ہر طرح سے، اور مزید اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ مزید ان طریقہ کار سے ہم چلا لیں گے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ شاید سوچ ان کی یہ غلط ہے، اور بڑی مشکل ہے کہ اس طریقے سے اب آپ اس کو رن کر سکیں، یعنی ڈنڈے کے زور پہ اس کو چلانا، میں نے کہا کہ چلایا جا چکا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں چلایا جا چکا، لیکن مزید اس کو چلانا شاید مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن ہوتا جا رہا ہے، بہت ہو گیا، بہت غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، بہت ساری مشکلیں تکلیفیں پریشانیاں عام عوام نے کاٹی ہیں، اب مزید میرے خیال میں ان کی بھی برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ابھی کچھ ایک دو ہفتے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کچھ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں وہاں پہ، پاکستان کا فلیگ ان کے اوپر ڈلا ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک صاحب پشتوں میں بول رہے ہیں کہ بس کر دیں، وہ رو رہے ہیں کہ بس کر دیں، ہم نہیں اور اٹھا سکتے یہ لاشیں، بہت ہو گیا، ہمارے اندر اور برداشت نہیں ہے۔ خیبر میں جب ہوا تھا تو وہاں کے وہ ڈی ایس پی کی بھی میں نے وہ ویڈیو آپ کو دکھائی تھی کہ وہ آئی جی کے پی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب بس بہت ہو گیا، اب مزید ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے، بس کر دیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلے جی وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور لاشیں رکھی ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کر لیا، نہیں، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چینج آف مائنڈ، چینج آف تھنکنگ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ یار لوگ تنگ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اور مزید نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں، ہم مزید ان چیزوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، لوگ چاہتے ہیں کہ یار اچھی ایجوکیشن ہو، اچھی لائف ہو، 24/7 آپ کے پاس الیکٹریسٹی، انٹرنیٹ اور باقی جو چیزیں وہ ہو، اور اچھا جسے کہتے ہیں کہ لائف سٹائل ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے اب، اچھا آپ کھائیں، اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزاریں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مزید ہم اسی کبھی افغانستان کی طرف سے کوئی آ رہا اور ہم کہیں جی خطرہ ہے جی یہ بند کر دو، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی کہاں سے، کبھی کہاں سے، کبھی ہم ہندوستان کا کہہ دیتے کہ یار یہ ہمارے ہاں، یہ تو ہم نے کبھی نہیں کلیم کیا کہ وہاں سے کوئی لوگ انٹر ہوئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے راستے وہ لوگ کو سپورٹ کرتا ہے، ڈائریکٹلی آج تک ہمارے پاس ایک سنگل ثبوت نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ یار وہاں سے انہوں نے لوگ بارڈر کے ذریعے انٹر کیے، تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے آپریشنز دیکھ لی، کون سی یہ کیسی پالیسی ہے ہماری کہ ہم اس چیز کو 30 سالوں سے کیا 50-60 سال ہو گئے اس بات کو سنتے ہوئے اور یہ سسٹم چلتے ہوئے، مزید اور کتنا چلے گا؟ ایک آتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ایک ایسٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا ویسٹ پہ جا رہا ہوتا ہے، بھائی تو پالیسی کی اگر اندر کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو پھر کیسے یہ ساری چیزیں بہتری آئے گی اور یہ کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں آج سے 10 سال پہلے
جو انسیڈنٹ APS میں ہوا، یقین کریں کہ میں جیسا کہ میرے 2 کزنس اس وقت وہاں پہ پڑھ رہے تھے، اور شکر ہے ان کی جانیں بچ گئی تھی، لیکن جن کی جانیں گئی میں نہیں بھولا ان بچوں کو. ٹھیک ہے، 1-2 ہمارے علاقے سے بھی تھے، محمد علی ہمارے جاننے والے تھے، ان کا بیٹا تھا، ایک ہی بچہ تھا ان کا، اور وہ FSC میں پڑھ رہا تھا. فادر ان کے لائر تھے اور مدر بھی ان کی ہائی اسکول ٹیچر تھی. یقین کریں کہ میں جب بھی اس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں جہاں ان کی قبر ہے، تو مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے یاد آتی ہے کہ یار ان کے پیرنٹس کیا سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارا بچہ کس لیے گیا تھا. یا اور جو میرے کزنس پڑھ رہے تھے، ان کا ایک کلاس فیلو تھا ثوابی کا. ہی واز اسٹڈنگ ان کلاس 9 دیٹ ٹائم. تو اس وقت جب وہ کبھی، خیر ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ان بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے چچا کہتے ہیں کہ یار ان کے دماغ میں پھر وہ چیزیں، وہ سارا کچھ ایک دوبارہ سے ریکال ہوتا ہے. لیکن سنتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھا وہ بچہ، اور ان کا کلاس فیلو بھی تھا، اور وہ اتنے ڈسٹرب تھے کہ وہ بہت عرصے تک وہ ڈسٹرب رہے. تو پھر ہمیں کہا گیا کہ کوئی بات نہ کرے، فیملی کا کوئی بڑا چھوٹا ان سے اس حوالے سے بات نہ کرے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نہیں بھولے، تو ان کے پیرنٹس جو ہیں، جن جن نے اپنے ہاتھ سے ان کو صبح تیار کر کے بھیجا تھا اسکول میں، اور پھر ان کی آ، جسے کہتے ہیں کہ خون میں لت پت ان کی گھر آئیں ہاسپٹل سے، وہ پہچان نہیں رہے تھے اپنے بچوں کی، اس قسم کی حالت تھی. تو کیسے وہ بھول گئے ہوں گے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ بھول گئے ہوں گے یا وہ بھول جائیں؟ کیسے بھول گئے؟ بہت مشکل کام ہے. یقین کریں کہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. یہ بہت جن پہ گزرتی ہے نا، یہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. لیکن خیر، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ کیسے یہ لوگ پہنچ پاتے ہیں، یہ تیار ہوتے ہیں کہیں پتہ نہیں افغانستان بارڈر سے، اور چلتے چلتے یہ اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کہیں پہ یہ ٹریس نہیں ہوتے. یہ بڑا بہت حیران کرتی ہے یہ چیزیں، بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے یہ چیزیں. پھر الیکشن سر پہ آ رہا ہے، اور بھی بلکہ کچھ ہی ڈیز رہ گئے، ہارڈلی 2 ویکس رہ گئے الیکشن میں، اور یہ سارا کچھ انفارچونیٹلی یہ چل رہا ہے. اب پتہ نہیں الیکشن پوسٹ پون کرانا ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرح کی کنسپائریسیز تھیریز بہت چلتی ہیں، جس کا نقصان ہمیں اس وقت ہوا جو ہوا، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا جو نقصان ہم نے بھگتا ہے اور جو ہم بھگتتے ہیں، شاید اس کا میں کہتا ہوں کہ اس کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اس والی پالیسی میں کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آتی. ہم یہی بات کرتے رہیں گے، یہی سوچتے رہیں گے. دنیا کہتی ہے یار ہمارے ہاں فلاں کمپنی آ گئی، بوئنگ آ گئی، ایئر بس آ گئی، ہم نے اتنی کلومیٹر موٹر ویز بنا لی، ہم نے اتنے کلومیٹر ریلوے ٹریک بنا لیا، ہم نے اتنے بڑے انسٹیٹیوشنز بنا دیے. ہمارے جو بچے تھے انہوں نے ہارورڈ کو ٹاپ کر لیا، ہمارے بچے گوگل اور فیس بک اور یوٹیوب کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ خبریں آ رہی کہ ہم نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنی یونیورسٹیز، اپنے اسکول، اپنے کالجز کو بند کر دیا 1 ہفتے کے لیے. اور کس کو پتا کہ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، کوئی نہیں جانتا. یہ نقصان، اس کا کوئی خمیازہ جو ہے جو بھگتے گا وہ عام آدمی بھگتے گا، اور اس نقصان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. خیر اینی وے، ایک بڑی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز میں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.